अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे आज के इस वीलॉग का मौजू है कि पाकिस्तान में हुक्मरान क्या क्या नहीं करते जब मकसद नाजायज को जायज करना हो, वजारतों और हुकूमत को बचाना हो और फ्रॉड को ड्राई क्लीन करना हो। आजकल जिस तरह सुनने में आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आ, जल्द आ रही है, उसके लिए पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल जरदारी ने कहा कि वजीर आजम ने उनके साथ मुलाकात भी की और 27वीं तरमीम के लिए हेल्प भी, सपोर्ट भी मांगी है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नई बहस छिड़ गई है कि इसमें क्या होगा, 27वीं तरमीम में इसका अल्टीमेट मकसद क्या है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ थोड़ा सा तारीख के झरोके में भी झांक लें। और लाइन कट गई एक बड़ी मशहूर किताब थी। वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दस्ते राज थे, मौलाना कौसर नियाज़ी वजीर इत्तलात और नशरियात भी थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा अहाता किया बहुत सारे मसाइल का, और एक उसमें ये भी था कि किस तरह जब हुक्मरान लेजिटिमेसी का उनको बहरान पेश आता है, यानी अपने जायज़ या नाजायज़ होने का, या फिर उनके खिलाफ अपोजिशन बढ़ जाती है, तो किस तरह वो फिर हर कानूनी गैर कानूनी तरीका इख्तियार करने पर भी आमादा हो जाते हैं, और किस तरह मुस्तकिल वो अपने करीब तरीन साथियों की बजाय जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उस पर ज्यादा इन्हिसार शुरू कर देते हैं। और लाइन कट गई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मौलाना मुफ्ती महमूद की कुछ तस्वीरें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनको गालियां दिया करते थे, बड़ी हकारत से जिक्र करते थे मौलाना मुफ्ती महमूद का, उनकी हुकूमत थी उस वक्त के शुमाल मगरबी सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी ख़त्म कर दी थी मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि कितनी गर्मजोशी के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ बगलगीर हो रहे हैं, कितने अदब के साथ उनके साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरा मौजू यह है कि दो तस्वीरें या तीन तस्वीरें, तीन कहानियां, मकसद एक ही है, इक़्तिदार जायज या नाजायज तरीके से। 48 साल में कुछ नहीं बदला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मौलाना मुफ्ती महमूद की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये थी मई 1977 की। इसका कॉन्टेक्स्ट जो था, मार्च 1977 के इंतखाबात थे, और उन इंतखाबात में बड़े वसी पैमाने पे धांधली हुई थी। और कोई ऑपरेशन विक्ट्री के नाम से एक कार्रवाई डाली थी। कोई 15 ब्यूरोक्रेट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उनमें राव अब्दुल रशीद, सईद अहमद खान, मसूद महमूद जो कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के भी इंचार्ज बने थे बाद में, अकरम शेख इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे, सईद कुरैशी, मोहम्मद खान जुनेजो जो कि बाद में वजीर आजम भी बने थे, नसर मिनल्ला चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के, ये अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के वालिद हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन विक्ट्री के जरिए वजीर आजम यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब करवाया। इस तरह बहुत सारे हलकों पे हर जो वजीर आला था वो भी बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहता था, तो बेशुमार उसमें धांधलियां हुई। तो अब ये लगता है कि 48 साल में कुछ नहीं बदला। क्योंकि आप देखिए बिलावल जरदारी, उसकी आप तस्वीरें देखें। ये मुझे इसलिए याद है कि जब मैंने और लाइन कट गई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मौलाना मुफ्ती महमूद की तस्वीर देखी, तो एकदम मुझे ख्याल आया कि हाल ही में बिलावल जरदारी ने मौलाना फजल रहमान यानी जो कि साहबजादे हैं मौलाना मुफ्ती महमूद के, उनके यहाँ एक डिनर किया, और तकरीबन मिलती जुलती तस्वीर थी। वो कॉरिडोर में आ रहे हैं, उनको खुशामदेद, मौलाना फजल रहमान खुशामदेद कह रहे हैं बिलावल भुट्टो को। यानी एक तरफ आप देखिए कि मौलाना मुफ्ती महमूद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरी तस्वीर में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो
کا نواسہ بلاول اور دوسری طرف مولانا مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان کتنے پیار اور قربت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس وقت جو انتخابات میں زبردست دھاندلی ہوئی تھی 1977 مارچ کے انتخابات میں، اپوزیشن تحریک زوروں پر تھی اور بھٹو حکومت بچانے کی غرض سے مولانا مفتی محمود، اصغر خان اور احمد شاہ نورانی کی منت سماجت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر 2024 کے بعد بڑی ملاقاتیں ہوئیں مولانا فضل الرحمان کی اور بلاول کی۔ کیوں؟ کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے سب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں پیش تھے آئینی ترمیم کروانے کے لیے۔ پچھلے سال یعنی مقصد تھا 26ویں ترمیم، اور اس کا اصل مقصد تھا عدلیہ کو مغلوب اور محبوس کرنا۔ تازہ ترین کوششیں، ابھی پھر ملاقاتیں ہو گئی ہیں مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری کی کہ 27ویں ترمیم کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سویلین اتھارٹی، جمہوری حقوق، عدلیہ کی آزادی اور پارلیمان کی آزادی کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب 1977 میں جب یہ ہنگامے زوروں پہ تھے، ایک طرف بھٹو مذاکرات کر رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ، دوسری طرف اپوزیشن ہنگاموں کو کچلنے کے لیے قانون سازی پر ذوالفقار علی بھٹو آمادہ ہو گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ جہاں پہ پولیس ناکام ہو گئی ہے ان علاقوں میں جزوی مارشل لا لگا دیا جائے، لیکن جزوی مارشل لا کی راہ میں رکاوٹ تھی کہ آئین میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو ایک میٹنگ تھی جس میں اس وقت کہ ابھی وہ آرمی چیف بن چکے تھے جنرل ضیاء الحق، تو ان سے گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، پولیس بے شک ناکام ہو گئی ہے، وی ول سارٹ دیم آؤٹ، یعنی ہم ان کا بندوبست کر لیں گے۔ تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ایسے مقامات پر مارشل لا لگا دیتے ہیں جہاں زیادہ گڑبڑ ہے، اور اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں غور سے دیکھا بطور مولانا کوثر نیازی کے، کہ کہا کہ مارشل لا کیسے لگا دیں، اس کی تو آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا سر آئین میں ترمیم بھی تو کی جا سکتی ہے، یعنی آئین کیا ہے، وہ تو اپنے گھر کی لانڈی ہے۔ اب اسی کانٹیکس میں ایک اور میٹنگ تھی جو کہ ایک اور جنرل عبداللہ ملک تھے جنہوں نے بننا تھا آرمی چیف، یعنی بھٹو صاحب ان کو آرمی چیف بنانا کے زیادہ خواہش مند تھے، لیکن شاید جنرل ضیاء الحق کی سفارش کہیں اور سے آئی تھی، تو ان کے ساتھ میٹنگ کی ذوالفقار علی بھٹو نے، اور یہی مسئلہ جنرل عبداللہ ملک کے سامنے رکھا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ تو اس میں جنرل عبداللہ ملک نے ان سے کہا کہ آپ مارشل لا وغیرہ کا نہ سوچیں کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بھٹو نے کہا کہ تم نے آئین پڑھا ہے؟ تو جنرل عبداللہ نے کہا کہ ہم تو حلف ہی آئین کے تحت اٹھاتے ہیں، یعنی اس وقت ایک جرنیل میجر جنرل تھے کہ ہم تو حلف ہی آئین کے تحت اٹھاتے ہیں، مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تو اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے کہتے انٹرکام ٹیلی فون اٹھایا اور کہا کہ حفیظ پیرزادہ کہاں ہیں، اسے بھیجو۔ حفیظ پیرزادہ اس وقت وزیر قانون تھے، ان کے آنے تک ان کی گپ شپ چلتی رہی، جزوی مارشل لا کے امکانات پہ غور و خوض ہوتا رہا۔ جب حفیظ پیرزادہ پہنچے تو انہوں نے فوراً رائے دی، ان سے پوچھا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ کیا آئین میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، مارشل لا لگا سکتے ہیں؟ تو حفیظ پیرزادہ نے، جیسے عام طور پہ بیوروکریٹ اور سیاستدان باس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل اسمبلی بلا کر آئین میں ہم ترمیم کر لیں گے۔ تو جنرل ملک نے اس وقت بھی مخالفت کی، کہا کہ سر ترمیم حالات کو مزید خراب کرے گی اور مزید احتجاج تیز ہوگا۔ تو اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اب جزوی مارشل لا تو لگا دیا گیا چند علاقوں میں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ پھر 5 جولائی کو مکمل مارشل لا لگا دیا گیا،
یعنی وہ تاریک دور شروع ہوا جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، پاکستان کے جمہوری ادارے۔ اور میں نانا نواسہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا سیاق و سباق 27ویں ترمیم ہے، فروری 2024 کے انتخابات ہیں، اور اس کی کوئی 2/3 پٹیشنز ابھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے زیر التوا ہیں۔ حکومت اور پارلیمان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ انتہائی مشکوک ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا ایسی متنازع اسمبلی کے پاس اخلاقی جواز ہے ایسی ترامیم کرنے کا جس سے آئین کا حلیہ ہی بگڑ رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ مئی جون 1977 میں بھی پارلیمان دھاندلی زدہ تھی، شدید دھاندلی کے الزامات تھے جس کے نتائج نہ مانتے ہوئے پھر اپوزیشن نے اپنی تحریک شروع کر دی تھی۔ اب نانا یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور نواسہ یعنی بلاول زرداری، دونوں کا مشن لگتا ہے ایک ہی تھا کہ انتہائی متنازع مشکوک انتخابی نتائج کی بنیاد پر قائم پارلیمنٹ اور حکومت کو بچانا اور ایک غیر قانونی نظام کو دوام دینا۔ اس دوران آپ دیکھ لیجئے، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تصویریں ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ پہلے ہم نے ایک شو بھی اس پہ کیا تھا کہ کس طرح بے نظیر بھٹو کے دور میں دونوں ادوار میں اور نواز شریف کے دونوں ادوار میں مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو مستقل کردار ہیں ہماری سیاست کے، مولانا فضل الرحمان، اس سے پہلے مفتی محمود، یعنی یہ گھرانہ، 3 گھرانے، شریف گھرانہ، زرداری بھٹو گھرانہ اور مولانا فضل الرحمان کا گھرانہ، یہ مستقل مہرے ہیں۔ ان کے اوپر جو اتھارٹی ہے وہ ظاہر ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پھر سیاسی سماجی مہرے یہ 3 گھرانے ہیں۔ تو 48 سال میں صورتحال کوئی بالکل نہیں بدلی ہے، مقصد ایک ہی رہا ہے کہ کس طرح اقتدار کو دوام دیا جائے، ناجائز اقتدار کو بڑھاوا دیا جائے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انہی مولانا فضل الرحمان کی مدد سے بلاول زرداری وزیر اعظم ہو جائیں، تو صدر جو ہیں وہ والد صاحب ہوں گے، خود وزیر اعظم ہوں گے، کوئی پتہ نہیں کہ ان کی بہن سندھ کی چیف منسٹر لگ جائیں، اور ان کی جو پھپھو ہیں ان کو بھی کوئی مرکزی عہدہ مل جائے، اور ظاہر ہے جی ایچ کیو کی ان کو آشیرواد حاصل ہوگی جس طرح کہ اس وقت حاصل ہے، تو ان کو کوئی بھی عہدے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن لگتا ہے کہ بلاول زرداری اس وقت بھرپور کوشش میں ہیں کہ شہباز شریف پہ بازی لے جائیں، ان کو خود سے بہتر ثابت کریں، اور اسی لیے بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کی پارٹی کی وہ ملے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ کون کون سی ترامیم، کون کون سے جو شعبے ہیں ان کو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ایک کے بعد ایک سویلین اور فوجی حکمرانوں نے پاکستان میں بنیادی آزادیوں اور عدالتی جو اٹانومی ہے اس کو کم کرنے کے لیے مسلسل کام کیا ہے۔ یہ عمل اپریل 2022 میں عمران خان کے برطرف ہونے کے بعد مزید تیز ہو گیا تھا، جس کے بعد آرمی ایکٹ میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں، 26ویں ترمیم ہو گئی، ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیلوں اور بریگیڈیئرز کو سول وزارتوں میں لگا دیا گیا۔ ہر طرف جدھر بھی دیکھ لیں کافی سارے اب فوجی آفیسرز اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور جو دیگر گروہ ہیں، عدلیہ، اس کو 26ویں ترمیم کے ذریعے محدود کر دیا گیا ہے، بے بس کر دیا گیا ہے، اور 27ویں ترمیم کے ذریعے یہ گھیرا ابھی مزید تنگ ہو جائے گا، اور اس میں صوبوں کی جو مالی خود مختاری ہے شاید وہ کوئی سودے بازی کے لیے استعمال ہوگی 18ویں ترمیم کے تحت، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو فارمولہ تھا، نیشنل فائنانس کمیشن بنا تھا، اس کے تحت 57.5% جو رقوم ہیں وہ لازمی تمام 4 صوبوں کو دینی ہوتی ہیں، تو یہ قدغن جو لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہٹانے کا ارادہ ہے، شاید یہ سودا بازی کے لیے استعمال ہو سکے۔ پھر میجسٹریسی نظام، پرانا نظام جو تھا جو کہ ایک مرکزی کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے، اس کو بھی بحال کرنے کی تجویز ہے۔ ان کے بقول اس طرح جو حکمرانی ہے وہ بہتر ہو سکے گی، اور
یہ لگتا یہ ہے کہ میجسٹریٹ اور پولیس کو ہماری جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، وہ اپنے ماتحت رکھنا چاہتی ہے. ڈپٹی کمشنر لگتا ہے کہ وہ ہماری سیاسی جماعتوں کے ملازم بن کے رہ جائیں گے، ریاستی اہلکار وہ نہیں رہیں گے. اور یہی ہے کہ اور ایونچولی ہوگا بھی یہ کہ چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، پولیس ہے یا سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ پولیس کے اور فوج کے اور ہماری حکومت کے ذاتی ملازم بن کر رہ جائیں گے. اور اب جو رانا ثناء اللہ نے جس انداز میں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی وضاحت کی کہ سرکاری ملازم اور ہائی کورٹ کے جج میں فرق کو آئینی طور پر ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی اکثریت جو ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کی ہے. اور یہ تمام تر تانا بانا جو بنا گیا ہے وہ ہے کہ جو حکمران گھرانے ہیں، حکمران حلقے ہیں، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ ایک نئی آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ابھی 26ویں ترمیم کے زخم تازہ ہیں اور 27ویں ترمیم کی بات شروع ہو گئی ہے. 1973 کا آئین پاکستان کا متفقہ آئین ہے، جسے ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت نے اتفاق رائے سے منظور کیا. یہ آئین ریاست کی تمام اکائیوں کو ایک خوبصورت بندھن میں جوڑے رکھتا تھا. اب بھٹو صاحب کے جانشین اور ان کی اپنی جماعت یعنی بلاول زرداری اسی آئین کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں یا جمہوریت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ابھی دیکھنا ہے. موجودہ پارلیمان بقول اسد کیسر کے فارم 47 کی پیداوار ہے، جسے اس نوعیت کی بڑی آئینی ترمیم کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے. ملک کی تمام جمہوری پسند قوتوں کو اس ناجائز ترمیم کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا. اب کون سی جمہوری قوتیں باہر رہ گئی؟ ایک قوت تو اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے تمام جو بھی بولتا ہے اس کو اندر کر دیتے ہیں، نئے مقدمے بنتے ہیں. اور اب آپ اپیل ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ آپ کتنے برس تک اقتدار میں رہیں گے. 5 10 15 مورخ آپ کو جمہوریت، سیاست، جمہوری اقدار، قانون اور آئین کا قاتل لکھے گا. لوگ حکومت میں رہ کر کب عام لوگوں کی بات سننا چاہیں گے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ سیاستدانوں نے پاکستان میں جمہوریت، جمہوری حقوق کو روندنے میں بنیادی کردار ادا کیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اس وقت برباد ہونے جا رہا ہے. اگر 27ویں ترمیم بھی آ جاتی ہے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کو تھوڑا سا ٹچ کیا جائے گا. اس میں آرٹیکل 243 ہے جس کا تعلق مسلح افواج اور اس کے سربراہ کی تعیناتی وغیرہ ہیں. معلوم نہیں وہاں پہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ 27ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے تو پھر جو رہی صحیح ایک جمہوری خاکہ ہے، جو رہا سا آئین اور پارلیمنٹ ہے، اس کا بھی بھرم مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ.